बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान के दरबार में हिस्ब मामूल बड़ी चहल पहल थी। सख्त गर्मियों के दिन थे और दरबार में आने वाले ज़्यादातर अफराद गर्मी से बेहाल थे। सुल्तान बेहद संजीदा और परेशानी का शिकार थे। वो इसीलिए क्योंकि इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, इसलिए आज से पानी की ज़रूरियात भी बढ़ गई थी। मगर न जाने क्या बात थी कि शहर में मौजूद कई कुएं सूख गए थे। शायद ज़मीन में पानी की सतह कम हो गई थी। सुल्तान ने वजीर को शहर भर में कई नए कुएं खुदवाने का हुक्म जारी किया था। इन्हें उम्मीद थी कि जल्दी वो अपनी रियाया की परेशानी का इलाज ढूंढ लेंगे। सुल्तान इसी सोच विचार में गुम दरबार में आने वाले फरियादियों की बात सुन रहे थे जब इन्होंने एक शख्स को मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए देखा। ये लंबे कद का एक खूबसूरत नौजवान था। इसके चेहरे पर शामी हुस्न की झलक थी। इसे देखते ही सुल्तान ने पहचान लिया कि इसका ताल्लुक मुल्क शाम से है। इसकी खूबसूरत दाढ़ी इसके चेहरे पर खूब भली मालूम हो रही थी, मगर न जाने क्या बात थी कि इसके चेहरा फिक्र की गहरी धूल से वटा हुआ था। वो शख्स अंदर आकर खामोशी से बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। सुल्तान ने गहरी नजरों से इसकी जानिब देखा और दूसरी फरियादियों की बात सुनने लगे। बारी बारी तमाम फरियादी अपनी बात कह कर जाने लगे। ज्यादातर लोगों के मसले वही थे, रोजगार नहीं है, पड़ोसी ने माल जब्त कर लिया है, या फिर किसी खानदानी तनाज़े पर सुल्तान की राय दरकार थी। एक एक करके फरियादी चले गए और सिर्फ वही शख्स बाकी रह गया। यूं लगता था वो तो कहीं खोई ही गया है। सुल्तान ने कुछ देर इसके आगे बढ़ने का इंतजार किया, लेकिन वो गहरी सोच में गुम था। आखिर सुल्तान ने इसे आवाज देकर कहा, ए मेरे भाई, आगे आओ और मुझसे वो मुसीबत बयान करो जो तुम्हें खींचकर मेरे दरबार तक ले आई है। ये शख्स बुरी तरह चौंका और फिर इसे याद आया कि वो सुल्तान के दरबार में बैठा है। फौरन से आगे आकर इस शख्स ने सुल्तान को सलाम किया और कहने लगा, ए सुल्तान मुआज़्ज़म, आपकी अजमत को सलाम। आपके इंसाफ और अदल के किस्से दूर दराज तक मशहूर हैं। ये किस्से मुल्क शाम की सरजमीन तक भी जा पहुंचे हैं। मेरा ताल्लुक शाम से है और मैं वहाँ के पेचीदा मसले की वजह से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। वहाँ का सुल्तान इस मसले को हल करने से कासिर है, क्योंकि इसके पास ना तो इतनी जहानत है और ना ही इतने वसाइल कि वो एक ताकतवर ग्रोह से लड़ सके। सुल्तान चौंक गए। आखिर ऐसा कौन सा मसला था जो इस इलाके का सुल्तान भी हल न कर पा रहा था? कौन सा जालिम ग्रोह इन लोगों पर मुसल्लत था? सुल्तान ने इस शख्स से बेताबी से सवाल किया कि जल्दी इस बारे में बताया जाए। यह शख्स कहने लगा, ए सुल्तान, मुल्क शाम के एक नवाही इलाके में पूरे गांव के ज़ेरे इस्तेमाल एक ही कुआं है। इस गांव में यहूदी अक्सरियत है और गांव का सरबराह भी एक यहूदी है। सख्त गर्मियों की वजह से आवाम पानी के इस्तेमाल के लिए तड़पती रहती है, मगर यहूदी इस कदर बेदीद हैं कि इस कुएं के पानी पर मुसलमानों का हक हराम कर दिया है। इस कुएं से सिर्फ यहूदी ही फैज़याब हो सकते हैं। अगर कोई मुसलमान इस कुएं से वज़ू करे या पीने के लिए पानी ले तो यहूदी कारिंदे इसे पकड़ कर ले जाते हैं और खुफिया इतलात के मुताबिक इसका सर कलम कर दिया जाता है। सुल्तान ये सुनकर चौंक से गए। आखिर सिर्फ पानी के इस्तेमाल करने पर कोई यहूदी किसी इंसान का कत्ल कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मुसलमान का? आखिर ये कैसी नफरत है जो किसी मुअज्जिन को आज़ान देने, नमाज पढ़ने और आम मुसलमानों को घर में पानी इस्तेमाल करने के लिए भी पानी मुहैया करने पर की इजाज़त नहीं देते। इस शख्स की बात सुनकर सुल्तान बहुत परेशान हो गए थे। इस शख्स ने बहुत ही इसरार करके सुल्तान से कहा कि वो इनके मुल्क तशरीफ़ लाएं और आकर इस मसले को ख़ुसूसी तौर पर हल करें। सुल्तान ने हामी पर ली। मसला वाकई गंभीर था। उनके मुसलमान भाई मुल्क शाम में तकलीफ़ का शिकार थे। शायद गर्मियों के दिनों में पानी की कमी यकीनन बहुत बड़ी तकलीफ थी। ये शख्स इजाज़त लेकर रुखसत हो गया तो सुल्तान ने वज़ीर को अपने दरबार में बुला लिया। सुल्तान ने वज़ीर को सारी बात बताई तो वो भी मुतफक्किर हो गया। बहरहाल वो जानता था कि सुल्तान का अगला हुक्म क्या होगा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि मुल्क शाम के सुल्तान से राब्ता किया जाए और इन्हें इत्तला की जाए कि सुल्तान अपने लाओ लश्कर के साथ कुछ दिन के ठहराव की नीयत से मुल्क शाम तशरीफ़ ला रहे हैं। सुल्तान जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए देर करना मुनासिब न था। वज़ीर ने फ़ौरन सुल्तान से रुखसत ली
اور چند خدمتکاروں کو شاہی خط سمیت ملک شام کی جانب روانہ کر دیا۔ جلد ہی یہ قافلہ ملک شام جا پہنچا۔ ملک شام کے حاکم یہ جان کر بے حد خوش ہوا کہ سلطان معظم اس ملک میں تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کئی مسئلے اب حل ہو جائیں گے، اس لیے اس نے ایک جوابی خط لکھا جس میں سلطان معظم کو پرجوش طریقے سے آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جو ہی یہ خط مصر کے سلطان معظم کے ہاتھوں میں پہنچا، سلطان نے شام پہنچنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہودی اور ان کا کنواں اور وہاں موجود پیاس سے تڑپتے مسلمان سلطان کے دن رات کی نیند اچھٹ کر چکے تھے۔ شدید گرمی کے موسم میں لمبی مسافت طے کر کے سلطان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جب ملک شام پہنچے تو شام ڈل چکی تھی اور رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ یہ کنویں پر جانے کا مناسب وقت نہیں تھا، اسی لیے سلطان نے مناسب یہی سمجھا کہ اگلے دن یہودیوں کے گاؤں جا کر سارے معاملے کی جانچ کرنی چاہیے۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ ملک شام کا حاکم سلطان کو اپنے ہاں پا کر بے حد خوش تھا۔ اس نے سلطان کی آؤ بکت میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور ان کے لیے پرتعیش کھانے کا بندوبست کیا۔ ملک شام کے حاکم کی میزبانی میں سلطان کی پہلی رات بہت پرسکون گزری۔ اگلے دن کا سورج نمودار ہوا تو سلطان نے یہودیوں کے اس گاؤں میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان نے اپنے اس فیصلے سے ملک کے حاکم کو بھی آگاہ کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے اوپر پریشانی نمودار ہو گئی۔ یقیناً وہ واقف تھا کہ اس گاؤں میں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ سلطان نے حاکم سے سوال کیا، اے میرے بھائی، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے ملک میں اتنے بڑے مسئلے کی جانب سے آنکھیں بند کر کے رہ رہے ہو؟ کیا اس گاؤں کے مسلمانوں کی حالت تم سے چھپی ہوئی ہے؟ تم جا کر یہودیوں سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اس قدر زورآور ہے کہ اپنے ملک کے حاکم کے حکم کو بھی نظر انداز کر دیں؟ آخر مسلمانوں کو کنویں کا پانی استعمال نہ کرنے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ ملک شام کا حاکم پریشان تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سلطان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، اسی لیے اس نے کہنا شروع کیا، اے سلطان معظم، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ جب پورے گاؤں میں صرف ایک ہی کنواں موجود ہے تو یقینی طور پر گاؤں کی پوری آبادی کو اس کا پانی پینے کی اجازت ہونی چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہودی عرصہ دراز سے اس گاؤں پر حکومت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ان کی مفاہمت اسی شرط پر ہوئی تھی کہ میں ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا، ورنہ وہ لوگ تو جنگ پر بھی تیار تھے۔ یہ لوگ گاؤں میں موجود اس اکلوتے کنویں کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں، اور چونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور مسلمانوں کی آبادی کافی کم ہے تو وہاں مسلمان اکٹھا ہو کر ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ میں بھی ملک میں بغاوت اور پھوٹ کے خطرے سے ان کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ ان کے پاس ثبوت ہے کہ یہ کنواں ان کی ملکیت ہے، اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میری عقل تو کام نہیں کرتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی دانائی سے یقیناً اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ یہاں تک سنتے ہی سلطان نے حاکم کی بات کاٹ دی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یقیناً اگر کنواں یہودیوں کی ملکیت ہے تو وہ مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت خوشی سے تو نہیں دے سکتے، لیکن صرف پانی پینے کے جرم کی سزا کے طور پر کسی انسان کا سر قلم کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے، اور یہ سراسر جرم ہے۔ اس جرم کی سزا تو صرف موت ہے۔ یہ سن کر حاکم شام چونک اٹھا اور کہنے لگا، اے سلطان، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیونکہ آج تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ کسی مسلمان کا سر قلم کیا گیا ہو، وہ بھی پانی کے پینے پر۔ یہ افواہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نہ ہی آج تک ان مسلمانوں کی لاشیں ملی ہیں اور نہ ہی ان کے کٹے ہوئے سر۔ بس یہ چند افراد ہیں جو یہ افواہ اڑاتے ہیں کہ پانی پینے کے جرم میں مسلمانوں کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ یقیناً ایسی کوئی بات نہیں۔ اب کی بار چونکنے کی باری سلطان کی تھی۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو اس شامی شخص نے اتنی دور کا سفر کر کے سلطان کو اس کی اطلاع کیوں دی، جس نے سلطان کی راتوں کی نیند حرام کر دی؟ اگر تو بات صرف کنویں کی ہے تو سلطان چاہتے تو شام میں ایک اور کنواں کھدوا کر مسلمانوں کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن ان کا اصل مدعا تو یہ تھا کہ سر قلم کی جانے والی داستان کا اصل راز جان جائے۔ یہی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اب اس سب کا اصل راز کیا تھا تو اس گاؤں جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اسی لیے سلطان اور اس کے سپاہی وقت ضائع کیے بغیر اس نوائی گاؤں کی جانب چل پڑے۔
گرمی اپنے عروج پر تھی، پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن موسم کی سختی کا خیال کیے بغیر سلطان کا قافلہ یہودیوں کے اس گاؤں کی جانب سرپٹ دوڑے چلا جا رہا تھا۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں جب زمین سے دھوڑ اڑاتی تو دور تک گرد و غبار پھیل جاتا۔ یہ گاؤں زیادہ فاصلے پر تھا، انہیں وہاں پہنچتے ہوئے اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ جس وقت یہ لوگ اس گاؤں میں پہنچے کڑکتی دوپہر کا وقت تھا۔ گاؤں میں چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی، بازار اور گلیاں سب سنسان تھی، صرف ایک ہی جگہ ایسی تھی جہاں کچھ افراد کا رش نظر آ رہا تھا۔ سلطان اور اس کے سپاہی اس جگہ پہنچے۔ گاؤں کے غریب لوگوں نے جب اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ان لوگوں کو آتے دیکھا تو شاید جان گئے کہ یہ کوئی شاہی افراد ہے۔ سلطان نے دیکھا کہ اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا کنواں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کی زمین اس قدر ٹھنڈی تھی اور یہاں پر افراد کا رش تھا۔ سلطان خاموشی سے اس کے پاس کا جائزہ لینے لگے۔ کچھ افراد اپنے چہرے موروں سے یہودی لگ رہے تھے اور کچھ مسلمان، مگر جو منظر سلطان نے دیکھا اس نے انہیں ہکا بکا کر دیا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر یہاں آئے تھے، لیکن آگے منظر تو ان کے خیال سے بالکل الٹ تھا۔ ایک مسلمان شخص کنویں سے پانی کا ڈول بھر کر وضو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ننھی سی بچی پانی کی چھوٹی سی بالٹی بھر کر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، بابا جلدی کرو، ماں نے کھانا پکا لیا ہوگا، اب وہ پانی کا انتظار کر رہی ہوگی، اب جلدی وضو کریں تاکہ ہم لوگ جا کر کھانا کھا سکیں۔ چھوٹی بچی کی بات سن کر سلطان ششدر رہ گیا۔ بچی مسلمان تھی اور اس کا باپ بھی، تو آخر یہ لوگ اس کنویں کے پانی سے فیض یاب کیسے ہو رہے تھے؟ کیا وہ شخص جس نے سلطان کو آ کر ساری بات بتائی تھی وہ ایک من گھڑت کہانی تھی اور وہ شخص جھوٹا تھا؟ سلطان کا دل ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس شخص کے چہرے پر چھائی فکر اور چھائی سلطان کو اب بھی یاد تھی۔ ایک درخت کی چھاؤں میں ایک باروب سا شخص بیٹھا تھا، سلطان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی خدمتگار کو اشارہ کیا کہ سلطان کو ان کے پاس لے کر جایا جائے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں سمیت اس کا پیغام سنا تو اس کے پاس جا پہنچے۔ وہاں جا کے سلطان کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اس گاؤں کی سربراہ کا خادم خاص ہے اور یہ اکثر اس کنویں کی نگرانی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی باتوں نے سلطان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا۔ اس کے مطابق اس پورے گاؤں میں یہ واحد کنواں تھا اور مسلمان اور یہودی مل کر اس کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ کسی کو کوئی منادی نہیں تھی، نہ ہی کسی مسلمان کو اس کنویں کا پانی استعمال کرنے سے روکا گیا تھا۔ سر قلم کرنا تو دور کی بات تھی۔ سلطان نے جب اس شخص سے سر قلم کرنے والی بات کا ذکر کیا تو یکایک اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرا گیا، مگر سلطان باقی چیزوں پر اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس پر غور ہی نہ کیا۔ وہ تو بس کنویں کے اس پاس گھومتے پھرتے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے جو پانی بھی بھر رہے تھے، وضو بھی کر رہے تھے اور استعمال کے لیے پانی بھی اپنے گھر بھی لے جا رہے تھے۔ اتنے میں قریبی مسجد سے اذان کی آواز سنائی تھی۔ یہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ اب تو سلطان کو یقین آ گیا کہ جس شامی شخص نے سلطان کو یہ ساری اطلاع دی تھی وہ جھوٹ تھا۔ اس گاؤں میں یہودیوں اور مسلمانوں کی مابین کوئی تنازع نہیں تھا، اور جب ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو پھر ہم یہودیوں پر تہمت لگا کر ان سے ان کی جاگیر چھیننے جائے۔ سلطان کو دل ہی دل میں شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ وہ ایک جھوٹی اطلاع پر ایک دور دراز ملک میں آ کر کسی کی ذاتی جائیداد پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہودی بغور سلطان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ یکایک سلطان کو ایک آواز سنائی دی۔ دو بچے اپنے باپ کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ سلطان نے بغور دیکھا تو پہچان لیا کہ وہ آدمی اور اس کے دونوں بچے مسلمان ہیں۔ آدمی نے پانی کا ایک ڈولا بھرا اور اس کے ہاتھ اور منہ دھونے لگے۔ وہ کوئی مزدور معلوم ہوتا تھا، جس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی مزدوری کر کے ہی شاید آئے تھے، اس لیے وہ بھی خاص تھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ان تینوں نے ہاتھ منہ اچھے سے دھو لیا تو یہ شخص بلند آواز سے اپنے بیٹے سے کہنے لگا، آ جاؤ میرے بیٹے، اب کھانا کھا لیں۔ ان یہودیوں کی مہربانی سے ہمیں اس کنویں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی میسر ہے۔ کھانے کے بعد ہم کچھ پانی بھر بھی لے جائیں گے تاکہ تمہاری ماں اور بہنیں بھی ٹھنڈا پانی پی سکیں۔ سلطان اس بات سے بڑے متاثر ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹی اطلاع پر یہاں آئے ہیں،
لیکن آنے والے چند لمحات میں سلطان کے سامنے کہانی کا پورا رخ ہی بدل گیا۔ وہ شخص اور دونوں بچے کھانا کھانے لگے۔ سلطان یہودی سے باتیں کرتے ہوئے تہتیہانی میں تینوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک سلطان بری طرح سے چونک گئے۔ ان تینوں نے کھانا کھانے سے پہلے ایسی حرکت کی کہ سلطان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے یہ پورا منظر نامہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو سلطان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں آ کر غلطی کر بیٹھے ہیں اور وہ شامی شخص ان سے جھوٹ بول رہا تھا، اب انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ وہ شخص جو ان کے پاس دربار میں آیا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ لیکن اس کی بات میں کس حد تک سچائی تھی؟ سلطان کے سامنے بیٹھے اس باپ اور اس کے دو بچوں نے انجانے میں ہی یہودیوں کا پانڈا پھوڑ دیا تھا۔ گاؤں دیہات کے لوگ معصوم ہوتے ہیں اور دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی دھیان سے عمل کرتے ہیں، لیکن یہ شخص جس کی اتنی لمبی داڑھی تھی، اس نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، نہ ہی اس کے بچوں نے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ کھانے کے کئی لقمے بائیں ہاتھ سے کھانے لگ جاتے، پانی بھی بائیں ہاتھ سے پی رہا تھا۔ اس کے کھانے کے طریقے میں کوئی ادب نہ تھے۔ سلطان کے دل میں شک نے جگہ پکڑ لی۔ سلطان کو اب اپنی شگاف غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ انہیں یہیں پر اپنی اصلی حالت میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یقیناً یہودیوں کو ان کے آنے کی اطلاع تھی، مگر کیسے؟ کیا محل میں ان کا کوئی بیدی موجود تھا؟ یقیناً ایسے ہی کچھ تھا۔ انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے ایک پورا منظرنامہ ترتیب دیا تھا، لیکن سلطان کو اس بارے میں یقین نہیں تھا۔ یہ میں سلطان کا فہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ سلطان کے ذہن میں شک نمودار ہو گیا تھا تو اب اس کی تحقیقات ضروری تھی۔ اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ سلطان نے یہودیوں سے رخصت طلب کی اور حاکم کے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ حاکم کے محل میں پہنچتے ہی سلطان کل کی تیاریوں میں لگ گئے۔ آنے والے دن میں انہیں ایک زبردست کام سر انجام دینا تھا۔ انہیں اس حقیقت کا راز فاش کرنا تھا اور کسی طرح انہوں نے طے کر لیا تھا۔ شام کا حاکم اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا زور بس یہ تھا کہ سلطان اس کے محل میں ہی اچھی طرح سے کھاتے پیتے رہیں اور اپنی رہائشگاہ کا لطف اٹھائیں، لیکن سلطان کی فطرت تو ایسی تھی ہی نہیں۔ ان کی بے چینی تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس گاؤں کے مسلمانوں کی مصیبت کو ٹال نہ دیتے۔ اس رات دیر تک انہیں نیند نہ آئی اور وہ عبادت کرتے رہے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے کہ انہیں کوئی راستہ دکھایا جائے، اور ہر بار کی طرح انہیں راستہ دکھا دیا گیا۔ رات کے آخری پہر جب سلطان سونے کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ خوابوں کی گہری دنیا میں چلے گئے، لیکن ان کا دماغ ایسا تھا گویا مکمل طور پر جاگ رہے ہوں اور جو کچھ دیکھ رہے ہوں وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ اس گاؤں سے گزر رہے ہیں۔ ان کے آس پاس کئی مسلمان مرد عورتیں بلک رہی ہیں۔ گرمی کی شدت سے ان کی زبانیں خشک ہیں، مگر ان کے پاس موجود پانی کے برتن خالی تھے۔ وہ سب اس اکلوتے کنویں کے اس پاس بے چینی سے منڈلا رہے تھے، مگر سیاہ سائے انہیں کنویں کے قریب نہ آنے دیتے تھے۔ نہ معلوم یہ سائے کیسے تھے۔ خواب ابھی جاری تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ اس گاؤں سے باہر نکل جاتے ہیں اور نکل کر سفر جاری رکھتے ہیں۔ ان کے راستے میں ایک گہرا اور گھنا جنگل آتا ہے۔ اس جنگل کے راستے اتنے مشکل تھے کہ خواب میں بھی سلطان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے پار کرنا ناممکن ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر سلطان کو خواب میں آسان راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اس جنگل کے اختتام پر ایک وسیع و عریض میدان تھا، ایک جٹیل میدان جس میں ایک روح فرسا منظر سلطان کا انتظار کر رہا تھا۔ میدان میں جا بجا لاشیں بکھری پڑی تھی، ڈانچے اور سوختہ لاشیں جنہیں مرے ہوئے لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ حیرت جس طور پر ان کے سر نہیں تھے، یہ سب کے سب سر کی کٹی لاشیں تھیں اور بے شمار تھیں۔ سلطان خواب میں بھی پسینے سے شربرو ہو گئے۔ یہ کیسا منظر تھا؟ آخر یہ مظلوم افراد کون تھے جو اس وسیع و عریض میدان میں تپتے آسمان کے نیچے قتل کیے گئے؟ یہ قتل کر کے یہاں لائے گئے۔ ان کی لاشوں کی اس قدر بے حرمتی تھی کہ انہیں چیل کووں کے نوچنے کے لیے یہاں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ابھی خواب یہاں تک ہی پہنچا تھا کہ سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ انہیں واضح اشارہ دے دیا گیا تھا کہ شامی شخص نے مصر میں آ کر انہیں جو کچھ بتایا تھا
وہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس گاؤں کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا ظلم کر رہے تھے۔ نہ صرف انہیں پانی سے محروم رکھا ہوا تھا، بلکہ ان کی نسل کشی بھی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی سرکٹی لاشیں اس میدان میں ملنا اس کی واضح نشانی تھی۔ سلطان کو اپنی سچی خوابوں پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے اور اب اشارے پر عمل کرنے کی دیر تھی۔ اس کے لیے انہیں صرف اور صرف صبح کا انتظار تھا۔ ان کا خون کھول رہا تھا اور اب یہودیوں کو سلطان کے جلال سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ سلطان کے لیے صبح کا انتظار دشوار ہو رہا تھا، مگر آخر کار سفیدہ سحر نمودار ہو گیا۔ سلطان نے نماز ادا کی اور حاکم کا انتظار کرنے لگے۔ جلدی حاکم بھی بیدار ہو گیا۔ سلطان نے اسے ایک طویل مشورہ کیا اور اسے حکم دیا۔ حاکم کو بھلا اس حکم سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن وہ چونک گیا۔ یقیناً سلطان کے دماغ میں کوئی گہری چال پنپ رہی تھی۔ حاکم کا اصرار تھا کہ جو کچھ سلطان چاہتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے وہ کچھ کھا پی لے تاکہ اس کی مہمان نوازی پوری ہو، مگر سلطان بضد تھے کہ وہ پہلے اس گمبھیر مسئلے کو نمٹائیں گے، اس کے بعد یہ اپنے حلق سے کچھ اتاریں گے۔ اس لیے حاکم کو ان کی بات ماننی پڑی۔ سلطان کے حکم پر ان کے تمام سپاہی اور وزیر جو مصر سے ان کے ساتھ آئے تھے تیار ہو گئے۔ یہ سب مصر واپس جانے کے لیے پرتول رہے تھے۔ وزیر نے سلطان کے حکم کے عین مطابق اپنے حلیہ سلطان جیسا بنا لیا۔ وہ سب ظاہر اس طرح کر رہے تھے جیسے وزیر سلطان ہے اور اس کے ساتھ موجود افراد سپاہی جو آج مصر لوٹ رہے ہیں۔ سلطان کو شک تھا کہ حاکم کے محل میں یہودیوں کا کوئی ایسا کارندہ موجود ہے جو اندر کی خبریں لے کر جا کر اس تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے سلطان نے حاکم کو سخت لفظوں میں حکم دیا، اس بات کا راز فاش نہیں ہونا چاہیے کہ سلطان وزیر اور ساتھیوں کے ہمراہ مصر واپس نہیں جا رہے، بلکہ وہ شام میں ہی رہیں گے۔ اس بات کی اطلاع کسی کو نہ تھی۔ جلد ہی سلطان کے ساتھیوں کا یہ قافلہ مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔ حاکم نے اپنے دربار میں تمام لوگوں کے سامنے اطلاع دی کہ مصر کے لیے آئے ہوئے مہمان اپنے ملک واپس لوٹ گئے ہیں، کیونکہ وہ جس مسئلے کے لیے آئے تھے ویسا کوئی مسئلہ انہیں نظر ہی نہیں آیا۔ شامی شخص نے ان سے جھوٹ بولا تھا اور شام کے اس گاؤں میں مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین کو تنازع نہیں دیا کوئی تنازع نہیں ہے۔ سلطان کی یہ بات سب نے بغور سنی اور کوئی خاص رد عمل پیش نہیں کیا۔ بلا عوام کو کیا پڑی تھی کہ کسی دوسرے ملک کا سلطان ان کے بیچ آئے اور آ کر چلا جائے، لیکن اتنے افراد میں 2 آنکھیں ایسی تھی جنہوں نے بغور سارے منظر نامے کو دیکھا اور سب کچھ سنا۔ یہ یہودی تھا جو مسلمانوں کے پراہن میں حاکم کے دربار میں موجود تھا۔ ایک اور شخص بھی بیس بدلے حاکم کے دربار میں موجود تھا۔ اس کی سیاہ جبے نے اس کو ڈانپا ہوا تھا، جس میں اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔ اسے پہچان پانا ناممکن تھا۔ یہ سلطان تھے۔ دربار میں موجود سلطان جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ شخص کون ہے جو یہودیوں کا مخبر ہے۔ جو ہی حاکم کی اطلاع ختم ہوئی، زیادہ تر افراد محل سے لوٹ گئے اور جو چند بچے وہ سلطان والے معاملے سے ہٹ کر حاکم کو اپنی فریادیں سنانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے ایک کے بعد ایک حاکم کے پاس آ کر اپنے مسئلے بیان کرنے لگے۔ وہ یہودی شخص بھی بغور آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے اٹھ کر جانے لگا۔ سلطان کو اس کی چال ڈال میں کچھ عجیب بات لگی۔ انہیں شک تو ہوا، لیکن وہ صرف شک کی بنیاد پر کسی کو گرفتار نہیں کروا سکتے تھے۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ سلطان نے اپنے قدم حاکم کے محل سے باہر نکالا۔ ان کا بدلا ہوا بیس انہیں بالکل شام کا ایک شخص ظاہر کر رہا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے مابین مصر کا عظیم سلطان گھوم رہا ہے۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کافی دیر گزر گئی ہے۔ مخبر اب تک یہودیوں کو اطلاع کر چکا ہوگا کہ سلطان اپنے ملک کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ اب وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئیں گے اور جو کچھ ان کے گاؤں میں عام دنوں میں ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ وہی دہرانے لگیں گے۔ وہی تو سلطان دیکھنا چاہتے تھے۔ بغیر گھوڑے کے پیدل چلتے ہوئے سلطان ایک تکے ہارے مسافر کی اس گاؤں میں جا پہنچے۔ اب کی بار تو سلطان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ گاؤں کا منظرنامہ ہی مختلف تھا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ خود سلطان کو بے حد پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کنویں کے آس پاس مسلمانوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ ان کے پٹے ہوئے لباس
اور چھلے سطح پاؤں اس بات کا اشارہ تھے کہ وہ بیچارے نہ جانے کب سے انتظار میں تھے کہ انہیں کنویں میں سے کچھ ڈول پانی مل جائے۔ سلطان بھی اس قطار میں شامل ہو گئے۔ مرد اور عورتوں کے ہونٹ خوش تھے۔ سلطان نے ایک مرد سے پوچھا، بھائی صاحب، میں ایک مسلمان مسافر ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہاں آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ گاؤں میں ایک کنواں ہے جو ایک یہودی کی ملکیت ہے، کیا یہ یہودی مجھے پانی پینے دیں گے؟ پٹھان کی بات سن کر اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگا، بھائی تم کیا بات کر رہے ہو؟ ان لوگوں کی سنگ دلی تو زمانے بھر میں مشہور ہے۔ یہ کنواں پانی سے لبریز ہے، اس کا پانی اس قدر میٹھا ہے مانو شہد کا پانی ہو، لیکن عرصہ ہوا اس کا پانی ہم مسلمانوں کو چکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اس شخص نے اشارے سے سلطان کو 2 پہرے دار دکھائے جو کنویں کی نگرانی کر رہے تھے۔ سلطان کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ پہرے دار کچھ لوگوں کو تو پانی بھرنے دے رہے تھے، مگر وہ سارے مسلمان جو دوسری طرف قطار میں ڈول لے کر کھڑے تھے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ یہی اصل منظرنامہ تھا، لیکن اس منظرنامے کو کل کے دن کے لیے بدلا کیوں گیا تھا؟ کیا یہودی سلطان کی آمد سے واقف تھے اور یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کے گاؤں میں سب کچھ ٹھیک تھا اور وہ مسلمانوں پر ظلم نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سلطان کی دہشت سے واقف تھے۔ یہ اس خیال کے آتے ہی سلطان نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ ایک بار وہ مکمل ثبوتوں سمیت یہودیوں کی سازش کو بے نقاب کریں، اس کے بعد وہ انہیں اپنی اصل ہیبت سے روشناس ضرور کروائیں گے۔ سلطان نے اسی شخص سے دوبارہ پوچھا، لیکن میرے بھائی، میں نے تو سنا تھا کہ کل کا دن ان سب نے مسلمانوں کو بھی پانی دیا تھا، کیونکہ شہر میں ایک ایسا سلطان آیا تھا جس سے یہودی سخت خوف زدہ تھے اور اس کے ڈر سے انہوں نے کنویں کا پانی مسلمانوں پر بھی کھول دیا تھا۔ مجھے تو لگا کہ اب ہمیشہ کے لیے اس پانی سے مسلمان بھی سیراب ہو کر رہیں گے۔ کیا ہوا؟ اس سلطان نے یہودیوں کا کوئی علاج نہیں کیا؟ سلطان کی یہ بات سن کر وہ شخص استہزائیہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا وہ بڑے ہی قابل سلطان تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہودیوں کی چال کے آگے ہار گیا۔ کل کا دن پہرے داروں نے ہر مسلمانوں کو ان کے گھر میں قید کر دیا تھا۔ کوئی مسلمان گھر سے نکل کر یہاں آ ہی نہیں سکا کہ سلطان کو یہودیوں کی اصلیت سے آگاہ کر سکے۔ مجھے میرے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ یہاں جس وقت سلطان پہنچا اس وقت چند یہودیوں کو مسلمانوں کے روپ دے کر پانی استعمال کروایا جاتا رہا اور ایک مؤذن سے زبردستی مسجد میں اذان بھی دلوائی تاکہ سلطان یہ سمجھے کہ مسلمان بھی اس کنویں کا پانی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج جب سلطان واپس چلا گیا تو یہودی پھر سے اپنی اصلیت میں لوٹ آئے۔ اتنا کہہ کر یہ شخص سلطان سے بے نیاز ہو گیا۔ وہ پہلے ہی پیاس کا مارا تھا، اسے بھلا ایک شخص کو کہانیاں سنا کر کیا ملتا؟ اوپر سے وہ سخت دکھی تھا کہ سلطان ان کی مدد کیے بغیر اپنے ملک واپس کیوں لوٹ گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان نے جیداری کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے آگے پہنچ گئے۔ کنویں کے کنارے پر پہنچ کر سلطان نے ایک شخص سے ڈول لے کر کنویں میں ڈالنا چاہا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہودی کیا کرتے ہیں۔ اچانک سلطان کی نظر دور پڑی ہوئی کچرے کی ڈھیر پر پڑی۔ وہاں 3 کمسن بچیاں سلطان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کو چھوٹی بچیوں میں بڑی کشش محسوس ہوئی۔ وہ اس قدر پیاری اور معصوم تھی کہ سلطان کا دل چاہا وہ یہ پانی بھر کر ان کو پلائیں۔ ان کے ڈول خالی تھے جو ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ کمسن لڑکیوں نے جو سلطان کو کنویں میں سے پانی بھرتے دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ سلطان نے غور سے سنا، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، آج ایک اور شخص مرے گا۔ واللہ یہ شخص دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کس قدر لمبا اور باروب ہے۔ نہ جانے یہودی اس بار اس کا کیا حشر کریں گے۔ شاید وہی جو میرے بابا کا کیا تھا۔ آج تک وہ گھر واپس نہیں آئے۔ ان کی باتوں سے سلطان چونک گئے۔ ابھی اس سے پہلے کہ سلطان انہیں کوئی جواب دیتے، ایک یہودی پہرے دار نے سلطان کے ہاتھ سے پانی کا بھرا ہوا ڈول چھین لیا اور سلطان کو بازو پکڑ کر انہیں جھنجھاڑنے لگا۔ کہنے لگا، اے بدبخت، کیا تو نیا آیا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ یہ پانی کس کی ملکیت ہے؟ یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ یہ گاؤں بھی ہمارا ہے۔ یہاں پر تجھ جیسے لوگ زبردستی گھس آئے ہیں
اور جتنا مرضی پانی سے منع کرو اتنا ہی سر پہ سوار ہوتے ہیں۔ 100 دفعہ تو بتایا ہے کہ یہ پانی تم لوگوں کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو پینے کے پانی کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے کنویں الگ بنا لو، لیکن اس گاؤں سے باہر، کیونکہ جس طرح یہ گاؤں یہودیوں کی ملکیت ہے اس طرح یہاں کی ساری زمین بھی ہماری ہے۔ شکر مناؤ کہ ہم لوگ تم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرتے اور یہ رہائش کی جگہ تم لوگوں کو میسر ہے۔ جلد ہی تم لوگوں سے ہم وہ بھی چھین لیں گے۔ تم لوگ اپنے لیے کوئی نیا علاقہ تلاش کرنا۔ یہودی گرمی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا، لیکن سلطان کو ان کے سارے سوالوں کے جوابات دے گیا۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ سلطان کے ذہن میں گلبلاہٹ ہونے لگی۔ یہودی ایک مسلمان سلطنت کے اندر اپنی جاگیری بنا کر بیٹھے تھے اور بجائے انسانوں کی طرح رہنے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ چند مسلمانوں کے کنویں سے پانی بھرنے سے نہ تو پانی ختم ہو سکتا تھا اور نہ ہی یہودیوں کا کوئی نقصان تھا۔ یہ صرف عزا دینے کا ایک خاص طریقہ تھا جو یہودیوں کا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ سلطان خاموشی سے پیچھے ہو گئے اور مردوں کی قطار میں سے باہر نکل گئے۔ ان کا رخ گاؤں سے باہر کی جانب تھا۔ وہ اس میدان کو دیکھنا چاہتے تھے جو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ یہ ایک آخری ثبوت تھا جس کا اصل میں دیکھے جانا بے حد ضروری تھا۔ سلطان جانتے تھے قتل ایک سنگین جرم، اور اگر یہودی مسلمانوں کا قتل کر رہے تھے تو انہیں سلطان سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ خواب میں دکھایا ہوا راستہ سلطان کو ازبر یاد تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ سلطان گاؤں سے گزر کر اس گھنے جنگل میں جا پہنچے۔ جنگل واقعی بے حد گھنا تھا، اس کا کوئی سر نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگر تو سلطان کو خواب میں راستہ نہ دکھایا گیا ہوتا تو وہ کبھی بھی داخل نہ ہو سکتے تھے۔ یہاں سورج کی روشنی بھی درخت کے نیچے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ خواب میں دکھائے ہوئے راستے کو سلطان نے جلد ہی تلاش کر لیا۔ درختوں کے بیچ میں ایک چھپا ہوا راستہ تھا، ایک پگ ڈنڈی جیسی سڑک جسے انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہاں آس پاس سے درختوں کو کاٹا گیا ہے۔ اس پگ ڈنڈی پر لوگوں کے آنے جانے کے بے شمار نشانات تھے۔ یہاں موجود زمین ایسی تھی جس پر رکی ہوئی گھاس بے شمار دفعہ کچلی لگ رہی تھی۔ یقیناً یہودی اسی راستے سے مسلمانوں کی لاشوں کو میدان میں پہنچایا کرتے تھے۔ سلطان نے اللہ کا نام لے کر اس پگ ڈنڈی پر قدم رکھ دیا۔ انتہائی پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے سلطان اس جنگل کو پار کرنے لگے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، کسی انسان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یقیناً یہودی اپنی کارروائی کے لیے رات کا وقت منتخب کرتے تھے۔ کبھی کبھی جنگل کے اندر سے کسی کو جانور کی آوازیں سنائی دیتی تھی، مگر پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ شاید گرمی کی وجہ سے تمام جانور بھی اپنی اپنی رہائش گاہوں میں دبکے ہوئے تھے۔ آس پاس کے درختوں کی موجودگی نے ماحول کافی ٹھنڈا کر دیا تھا، مگر سلطان کے دماغ میں الاؤ دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے ان کی کون سی سوچ آ رہی تھی اور کون سی جا رہی تھی۔ آگے کا لائے عمل ان کے ذہن میں واضح تھا۔ بیچارے مسلمانوں کی مدد ان کا پہلا فرض تھا۔ جب انہوں نے خواب میں دکھائی جانے والی لاشوں کو ایک دفعہ ذہن میں تصور کیا تو ان کے تکیے ہوئے قدم مزید تیز ہو گئے اور وہ تیز رفتار سے جنگل کو پار کرنے لگے۔ جنگل کافی بڑا تھا۔ اس میدان تک پہنچتے پہنچتے انہیں لمبا وقت لگ گیا۔ دور سے ہی بھوک کے بھپکے سلطان کی ناک سے ٹکرانے لگے۔ سلطان اس بھوک کو پہچانتے تھے، یہ انسانی گوشت کے سڑنے کی بو تھی۔ یقیناً چند دن پرانی کوئی لاش یا شاید ایک سے زیادہ لاشیں اس میدان میں موجود تھی۔ جو ہی جنگل ختم ہوا، سلطان کے سامنے وہی منظر تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک سیر و عریض میدان جس میں سائے کے نام پر ایک درخت بھی نہ تھا۔ اس میدان میں آسمان پر گدھ اور کوے منڈلا رہے تھے۔ ان گدھوں کا نشانہ وہ لاشیں تھی جو زمین پر جا بجا بکھری پڑی تھی۔ بڑا ہی روح فرسا منظر تھا۔ سلطان کو جرجری سی آ گئی۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کے مالک نہ ہوتے تو تنہا اس منظر کو نہ جھیل سکتے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر لاشوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ان میں کئی ڈھانچے بہت پرانے تھے، کئی لاشیں ایسی بھی تھیں گویا ہفتہ پہلے ہی ڈالی گئی ہوں۔ تازہ لاشیں زیادہ تھیں۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، مسلمانوں نے پانی لینے کی کوشش کی ہوگی، جس کی پاداش میں انہیں یہاں کی غذا
بنانا پڑ رہا ہے۔ تعصب کی تیز لہر ان کے اندر بیدار ہوئی۔ یہ کیسی انسانیت تھی؟ اتنی انسانیت تو دشمن بھی دکھا دیتا ہے، لیکن یہ کیسے سنگ دل یہودی تھے، مگر وہ جانتے تھے تعصب کرنے بیکار ہے۔ یہودی قوم ہی ایسی ہے جن سے بھلائی کی امید رکھنا ایک مسلمان کے لیے خود کو خطرے کی دعوت دینا جیسا ہے۔ سلطان نے لاشوں کا جائزہ لیا۔ یقیناً وہ مسلمان تھے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور کم سن بچے بھی۔ سلطان نے چپکے سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں عہد کیا، اے میرے مسلمان بھائیوں، میں تم سب کے لیے ضرور لڑوں گا۔ اگر تو یہی یہودی ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ حال کیا ہے تو قسم ہے خدا کی، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ انہیں عبرتناک سزا نہ دلوا دوں۔ اور جو افراد پیچھے تمہارے انتظار میں تڑپ رہے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ یہ خاموش وعدہ کر کے سلطان اس قبرستان نما میدان سے باہر نکل آئے۔ ان کا دل بے حد برا ہو رہا تھا۔ وہ بے چین تھے کہ کس طرح ان قاتل یہودیوں سے نمٹا جائے۔ انہیں وہ تمام تر احکامات یاد تھے جو آج آتے ہوئے شام کے حاکم کو دے کر آئے تھے۔ بس وہ دعا کر رہے تھے کہ یہ بے وقوف حاکم ان سارے احکامات کو صحیح طریقے سے پورا کر دے، ورنہ جو کچھ سلطان اب آگے کرنے جا رہے تھے وہ الٹا ان کے گلے میں پڑ سکتا تھا۔ سلطان اپنی جان کی بازی لگانے والے تھے۔ اس گاؤں کے راز کی حقیقت سب کے سامنے فاش کرنے کے لیے وہ خود کو پیش کرنے والے تھے۔ سلطان نے اپنے چہرے پر نقاب کو اچھے طریقے سے درست کیا اور سورج کی جانب دیکھا۔ وہ آدھا سفر طے کر چکا تھا، مگر ابھی آدھا دن باقی تھا۔ سلطان کو کارروائی کے لیے انہیں آج کا دن کافی تھا۔ وہ اس نیک کام کو کل پر نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے سلطان واپس ہو لیے۔ ان کا رخ اسی گاؤں کی جانب تھا۔ گاؤں میں کنویں کی پہرے داری پر مامور یہودی نے جب اس سیاہ جبے میں ملبوس شخص کو دوبارہ اسی گاؤں کے سمت آتے دیکھا تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ سلطان نے کنویں کے قریب آتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈول کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ان کے ارادے جارحانہ تھے۔ آس پاس موجود مسلمانوں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لیں۔ سبھی مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سلطان جانتے تھے کہ ان کا انجام اب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، لیکن اب آر یا پار کا فیصلہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ پہرے دار نے سلطان کی اس درانہ حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھا اور آگے بڑھ کر ان کا ڈول برتا ہوا ہاتھ روک دیا اور کہنے لگا، تو وہی ہے جو کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ لگتا ہے تجھے سبق سکھانا پڑے گا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ کنواں یہودیوں کی ملکیت ہے، یہاں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، لیکن اگر تو بات نہیں سمجھتا تو تجھے اپنے سربراہ کے پاس لے جانا بے حد ضروری ہے۔ اب تیرا فیصلہ وہی کریں گے۔ سلطان کے دل کی مراد برائی۔ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ پہرے دار انہیں اصل انسان تک لے جائیں جو اس سارے گھنونے کھیل کے پیچھے موجود ہے۔ پہرے داروں نے سلطان کو گرفتار کر لیا اور انہیں دھکیلتے ہوئے ایک جانب کو لے جانے لگے۔ گاؤں کی گلیوں میں سے گزر کر سلطان کو یہ پہرے دار ایک شاندار مکان کے سامنے لے گئے۔ یہ مکان یقیناً اس گاؤں کے سربراہ کا تھا۔ اس کی شان و شوکت سے ہی اندازہ تھا کہ اس کا مالک خوب دولت اور طاقت والا ہے۔ سلطان کو دھکیلتے ہوئے پہرے دار اندر لے گئے اور مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے غور سے اس یہودی مالک کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے سے روحانیت اور سنگدلی ٹپک رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے نادان انسان، کیوں اپنی موت کو دعوت دیتا ہے؟ میرے کنویں کا پانی مسلمانوں کے لیے ہرگز نہیں ہے، لیکن چونکہ پہرے داروں کے مطابق تو نے پانی چرانے کی کوشش کی، ایک بار نہیں 2 بار کی، تو اب تیری سزا بھی وہی ہے جو باقی مسلمانوں کی تھی جنہوں نے دلیری دکھانے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے پہرے دار کو حکم دیا، اس شخص کا سر قلم کر دو اور اس کی لاش بھی سڑنے کے لیے وہی ڈال دو جہاں اس کے باقی ساتھی پڑے سڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک زوردار کیکا لگایا۔ اس کا یہ کیکا سلطان کو اندر تک چلا گیا۔ بات واضح تھی، یہ یہودی اور اس کے ساتھی سینکڑوں مسلمانوں کے قاتل تھے اور اب وہ سلطان کا سر قلم بھی کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے، سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے نقاب الٹا دیا۔ یہودی نے جب سلطان کا اصل چہرہ دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔
وہ سلطان کو ایک لمحے میں پہچان گیا۔ سلطان نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اس یہودی کے آس پاس متحد کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جسے سلطان نے حاکم کے محل میں دیکھا تھا۔ یقیناً یہ اس یہودی کا خاص مخبر تھا۔ اس شخص نے بھی سلطان کو پہچان لیا۔ سربراہ یہودی کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سلطان نے ہتھے تھے۔ اس کے باوجود سلطان کی دہشت ایسی تھی کہ اپنی ہی زمین پر کھڑے ہوئے یہودی کو اپنی موت یقیناً نظر آنے لگی۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے، میں جانتا ہوں یہ کنواں تمہاری ملکیت ہے، لیکن کیا تم اس بات کو ثابت کر سکتے ہو کہ اس کے پانی پر اس گاؤں کے مسلمان رہائشیوں کا حق کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ کنواں تو قدیم زمانے کا ہے۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اسے تم نے یا تمہارے دادا پردادا نے کھدوایا ہو۔ میں نے اپنی طور پر تحقیقات کی ہے، یہ سالوں پرانا ہے۔ پھر تم مسلمانوں کو اس پانی کا استعمال کرنے کیوں نہیں دیتے؟ اور میں نے وہ جگہ دیکھ لی ہے جہاں تم مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کی لاشیں پھینک دیتے ہو۔ ان کی سرکٹی لاشیں تمہارے گناہ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہودی اب تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ سلطان کے سوال کے جواب میں کہنے لگا، سلطان آپ جانتے ہیں کہ یہ سرزمین پہلے ہم نے آباد کی ہے، تو اب مسلمانوں کا اس پانی اور کنویں پر کوئی حق نہیں۔ اگر وہ پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شہر سے باہر کنویں کھدوا سکتے ہیں۔ زمین میں پانی کی سطح بالکل نیچے ہو چکی ہے۔ ہم یہودیوں کو ہی کنویں کا پانی کم پڑ جاتا ہے۔ ہم ناپاک مسلمانوں کو پانی کیسے استعمال کرنے دیں؟ اسی لیے ہم ان کی جائز جگہ پر انہیں پہنچا دیتے ہیں، یعنی جنت میں۔ یہودی نڈر ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان نہاتے ہیں اور ہتھیار یہودیوں اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہیں، اسی لیے اسے اپنے جرم کا اقرار کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ کہنے لگا، ان تمام مسلمانوں کے سر کاٹ کر میں نے اپنے گھر کے تہخانے میں جمع کر رکھے ہیں۔ یہ میری بہادری کے نشان ہے جو میرے بچے دیکھیں گے اور میری تعریفیں کیا کریں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان کا خون کھول اٹھا۔ مسلمانی خون کی اتنی ناقدری انہیں بالکل برداشت نہ تھی، لیکن وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہیں صرف حاکم کا انتظار تھا۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ جو احکامات انہوں نے شام کے حاکم کو دیے تھے وہ پورے ہوں گے یا نہیں۔ ان کی سوچ ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ یکایک اس یہودی کے مکان کے باہر سے کسی نے دعویٰ بول دیا۔ سپاہیوں کا ایک بڑا گروہ دروازہ توڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سلطان نے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ ملک شام کے سپاہی تھے جو اپنے سپہ سالار کی نگرانی میں حملہ کر رہے تھے۔ آن کی آن میں ان تمام سپاہیوں نے یہودیوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ یہودی جو کچھ دیر پہلے اپنے تمام جرائم کا اقرار بڑی دلیری کے ساتھ کر رہا تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب پسینے سے شربرو ہو رہا تھا۔ سپاہی نے اس مخبر کو گرفتار کر لیا جو ملک شام کے حاکم کے محل میں اس یہودی کے لیے مخبری کرتا تھا۔ حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سے پوچھا، اے سلطان، کیا میں وقت پر پہنچ گیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہیں ان ناخلف لوگوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ سلطان نے ایک گہری نظر یہودی کی طرف ڈالی اور حاکم کی طرف مڑ کر بولا، ہمارا اللہ ایسے لوگوں کا انجام لکھ چکا ہے، یہ میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جن مسلمانوں کا پورا کنبہ اجاڑ ڈالا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیے ہیں، ان سب کا بدلہ اس کو اپنی جان پر دینا ہی پڑے گا۔ ایک سلطان ہونے کی حیثیت سے میری تم سے درخواست ہے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ حاکم شام نے جب سلطان کی یہ بات سنی تو اپنی تلوار نکال کر سلطان کے حوالے کی اور کہنے لگا، شام ہو یا مصر، ہر جگہ خدا کی حکمرانی ہے اور ہم خدا کے بنائے ہوئے احکامات کی تعمیل کرنے والے غلام ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق موت کا بدلہ موت ہے اور سر کا بدلہ سر، اس لیے بہتر ہے کہ یہ نیک کام آپ خود کیجیے۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ توڑ گئی اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر حاکم سے تلوار لے لی۔ یہودی نے جب یہ دیکھا تو یکایک ایک سلطان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لمحے پہلے تک جو شان سے اپنے گھر میں بیٹھا تھا اب موت کے منہ میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہے۔ لیکن سلطان کی آنکھوں میں وہ سوختہ لاشیں گھوم رہی تھی جنہیں گدھ نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس منظر کے ذہن میں آنا تھا کہ سلطان نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور ایک ہی وار میں اس یہودی کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ اپنے سربراہ کا یہ حال دیکھ کر
تمام یہودی معافی مانگنے لگے، لیکن ان کو معاف کرنے کا سلطان اور شام کے حاکم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور حاکم کے حکم پر انہیں جیل روانہ کر دیا گیا۔ انہیں ساری زندگی اب اپنی جیل میں ہی کاٹنی تھی۔ یہودیوں کی عالیشان مکان میں اس کی سر کٹی لاش پڑی تھی اور اس میں سے پانی کی طرح ابل ابل کر خون بہہ رہا تھا، اسی پانی کی طرح جس کے ایک ایک قطرے کے لیے وہ مسلمانوں کو ترسایا کرتا تھا۔ سلطان نے مکان سے باہر نکل کر دیکھا تو گاؤں بھر کے یہودی اور مسلمان اس یہودی کے مکان کے باہر جمع تھے۔ سلطان نے بلند آواز میں اعلان کیا، کوئی یہودی ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ گاؤں میں موجود یہ واحد کنواں اس کا ہے، اگر کوئی ہے تو میں اس کنویں کی قیمت اسے ادا کر کے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہوں گا، لیکن اگر امن اور سکون سے رہے تو یہودی بھی اس کنویں کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اس کی نگرانی کی جائے گی۔ اگر کبھی بھی یہ محسوس ہوا کہ ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو کنویں کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ سلطان کے اس حکم کے خلاف کوئی نہ اٹھا، کسی نے نہ ہاتھ بلند کیا کہ یہ کنواں اس کی ملکیت ہے، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ کنواں سرکاری تھا۔ صرف یہودی اپنی دادا گیری سے اس کو اپنی ملکیت گردانتے تھے۔ سلطان نے کنویں کو مسلمانوں کو اور یہودیوں کے عام استعمال کے لیے وقف کر دیا، ساتھ ہی حاکم کو خاص حکم دیا کہ وہ یہاں مسلسل نگرانی کروائیں تاکہ بچے جانے والے یہودی مسلمانوں کا جینا حرام نہ کریں۔ لیکن یہودیوں نے اپنے سربراہ کا جو حشر دیکھا تھا، اب اس کے بعد ان کی ہمت نہ تھی کہ وہ سلطان کی حکم عدولی کریں۔ گاؤں کے مسلمانوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، لپک لپک کر وہ کنویں سے پانی بھر رہے تھے۔ مصر کے سلطان نے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سلطان کو اپنے اندر تک اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا۔ شام میں ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ صبح دن نکلتے ہی وہ اپنے ملک لوٹ جائیں گے۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔